हेलो लिसनर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऐश वाइज। आज आपकी खिदमत में जो कहानी लेकर आए हैं वो है अब मोहब्बत करनी है। उसे तहरीर किया है राशिदा रिफत ने। आज के मौजू पर बात करने से पहले हम अपनी नाजरीन से गुजारिश करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। साहब, बाहर बैठी बीबी पूछ रही हैं कि अगर आप मसरूफ हैं तो वो फिर किसी दिन तशरीफ ले आए। करामत ने कमरे में झांकते हुए पूछा था। हादी ने कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा। मोहतरमा को 1.5 घंटा तो इंतजार करवाया था, जाने वाली होती तो अब तक जा चुकी होती। ठीक है यार, भेजो इन्हें। हादी ने फाइल बंद करके मेज पर पटकी थी। एक तो ये बाबा जान मेरी समझ से बाहर है, हर दूसरे दिन किसी नमूने को उठाकर भेज देते हैं। फिर आजकल की लड़कियां जाने अखबार की नौकरी में इन्हें क्या कशिश लगती है। हाली होली डिग्रियां लेकर समझती हैं कि सहाफत की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देंगी। आज इसे सही मानों में बाबा जान पर गुस्सा आ रहा था, जिन्होंने कल रात के खाने पर इसे सरसरी सा जिक्र किया कि महब के जाने के बाद जो सीट खाली हुई है इस पर एक बच्ची को भेज रहा हूँ तुम्हारे पास। शायद कल सुबह इंटरव्यू देने आए, अच्छी टैलेंटेड लड़की है, रस्मी सा इंटरव्यू कर लेना। रस्मी सा इंटरव्यू? गोया आपने फिर किसी मोहतरमा को बाला ही बाला मुंतखब कर लिया है। उसने खफगी से इन्हें देखा। अभी इतनी मुश्किलों से तो उसने माहीन हमदानी से छुटकारा पाया था, जिसको उसके बाबा जान ने किसी दोस्त की सिफारिश पर रखा था। मे आई कम इन सर? मदम सी आवाज पर उसने सर उठाकर सामने देखा और गुस्से से आने वाली लड़की को अंदर आने की इजाजत दी। जी फरमाइए, किस लिए ज्वाइन करना चाहती हैं आप हमारा अखबार? यकीनन ये आपका पेशेंट है, एम आई राइट? उसके जवाब का इंतजार किए बगैर उसने दूसरा सवाल किया। हस्बे तवक्को जवाब में अब भी खामोशी ही मिली। देखिए बीबी, बात यह है कि सहाफत के शोबे को नौजवान नस्ल पेशेंट नहीं बल्कि फैशन समझकर ज्वाइन करना चाहती हैं। हालांकि जब आप इस शोबे में दाखिल हो जाते हैं तब अंदाजा होता है कि किस कदर मुश्किल शोबे का इंतखाब किया है। सर, आप मेरा सीवी देख लीजिए। उसने हादी की बात काटी थी। देख लूंगा आपका सीवी भी, मगर बात यह है बीबी कि जरूरी नहीं आपके पास डिग्री है तो वो सलाहियत भी होगी जो इस जॉब के लिए जरूरी है। और फिर बुरा मत मानिएगा, बासलाहियत लोगों को सिफारिश की बैसाखियों की जरूरत नहीं पड़ती। बाय द वे बाबा जान, मेरा मतलब है रजा हारून साहब से क्या वाकफियत है आपकी? उसने उसकी फाइल खोलते हुए चुभते हुए अंदाज में दरियाफ्त किया था। सॉरी सर, मैंने आपका बहुत वक्त लिया। जवाब देने की बजाय वो यकलक खड़ी हो गई थी, साथ ही अपना सीवी लेने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। बैठिए प्लीज, मेरा ये मतलब नहीं था। हादी जैसे एकदम ठंडा पड़ा। मसूफा अगर किसी बड़ी शख्सियत की रिश्तेदार थी तो बाबा जान से खंचाई होना लाजमी अमर था। मेरा मकसद आपकी दिल आजारी करना हरगिज नहीं था। ये जॉब आपको मिल सकती है, आप इसकी आहिल भी हैं। मैं तो सिर्फ ये। उसकी बात अभी लबों में थी कि उसके सामने से अपनी फाइल उठाकर सलाम करते हुए कमरे से बाहर भी निकल गई। हादी सिर्फ कंधे उचकाकर रह गया था। ये वक्त है तुम्हारे घर आने का? वो रात 1 बजे एक ऑफिशियल डिनर अटेंड करके घर लौटा था। बाबा इसी के इंतजार में बैठे थे। आप शकी मिजाज बीवियों की तरह आधी रात तक मेरा क्यों इंतजार करती हैं? वो हंस पड़ा था। बाबा जान भी मुस्कुरा दिए। तुम्हें वाकई एक शकी मिजाज बीवी की अशद जरूरत है, बहुत बिगड़ गए हो तुम। खाना खा लिया आपने? उसने मुस्कुराते हुए दरियाफ्त किया। जाहिर है 1 बजे तक तुम्हारा इंतजार में भूखा तो बैठने से रहा। वो खफगी से बोले। अच्छा, नाराज क्यों हो रहे हैं? कहीं आवारागर्दी करके नहीं आ रहा? डिनर का बताया नहीं था आपको? वो टाई की नाट ढीली करते हुए बोला। जिम्मेदारियों का ये तोक आपने ही मेरे गले में डाला है बाबा जान। आजकल कंपटीशन का दौर है, अपनी बका के लिए वक्त और मेहनत की कुर्बानी तो देनी पड़ती है। आपका वक्त और था, गिने चुने 2-3 अखबार मुल्क की अखबारी सनत पर राज कर रहे थे। अब तो बहुत सख्त मुकाबला है। बहुत थक जाते हो ना? बाबा जान ने इसको मोहब्बत पाश नजरों से देखा था। नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता, वो मसनूई संजीदगी से बोला। बाबा जान कहका लगाकर हंस दिए थे। वो भी उनकी हंसी में शरीक हो गया था। और सुनाओ, कैसा काम जा रहा है? बाबा आज बहुत दिन बाद ऑफिस आए थे और आराम से सोफे पर बैठने की बजाय चाय की चुस्कियां ले रहे थे। वो तफसील से इन्हें मुख्तलिफ दफ्तरी अमूर से आगाह करने लगा।
سنیہا کے آنے سے تمہارے اوپر کام کا بوجھ تو کچھ ہلکا ہو گیا ہوگا. کیا اسسٹ کر رہی ہے تمہیں؟ کون سنیہا؟ بنو مت، بلکہ بلواؤ اسے. سچی بات تو یہ ہے میں آج خاص طور پر اسی سے ملنے آیا ہوں. کس کی بات کر رہے ہیں آپ بابا جان؟ اس نے الجھ کر پوچھا. کیا مطلب؟ سنیہا نے جوائن نہیں کیا؟ انہوں نے اچنبے سے پوچھا. کہیں آپ اس لڑکی کا ذکر تو نہیں کر رہے جو کچھ دنوں پہلے انٹرویو دینے کے لیے آئی تھی؟ اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا. یقیناً میں اسی لڑکی کا ذکر کر رہا ہوں، انہوں نے کاٹ دار لہجے میں کہا. انٹرویو تو میں نے لے لیا تھا، مگر شاید سیلری پیکج اس کو پسند نہیں آیا، اس لیے جوائن نہیں کیا. ان کی ناراضگی دیکھ کر اس لہجے کو سرسری بناتے ہوئے اس نے جواب دیا. خوب، تو اسے تنہا کم لگی تھی. بائی دا وے کتنی آفر کی تھی تم نے اسے؟ بابا جان بال کی کھال اتار رہے تھے. کامان بابا جان، ایک غیر لڑکی کے پیچھے آپ مجھ سے جرا کر رہے ہیں. میں نے تو مصطفیٰ سے صرف یہ پوچھا تھا کہ آپ سے ان کی جان پہچان کیسے ہے، مگر اس برذرا سی بات کو اس نے آنا کا مسئلہ بنا لیا اور فوراً ہی اٹھ کر چلی گئی. سنیہا کو ماہین ہمدانی سے کمپیئر کرنے کی کوشش مت کرو ہادی. بابا جان نے غصے سے بات کاٹی. وہ بچی بہت مختلف ہے، بہت پیاری اور بہت ہی ٹیلنٹڈ. تم اسے نہ رکھ کر بہت پچھتاؤ گے. انہوں نے جیسے اسے وارننگ دی تھی. بلا صلاحیت لوگوں کو سفارش کی بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہوتی بابا جان. اس بار وہ بھی قدرے چڑھ کر بولا تھا. بہت خوب. ویسے بیٹا جان، آپ اس وقت جس کرسی پر براجمان ہے اس میں آپ کی اپنی صلاحیتوں کا کتنا دخل ہے؟ بابا جان کا لہجہ سراسر طنزیہ تھا. تو وہ لڑکی آپ کے لیے اتنی اہم ہے کہ آپ اس کے لیے مجھے میری اوقات یاد دلا رہے ہیں؟ بابا جان کے انداز پر اسے ہنسی آ گئی تھی. ہاں، وہ مجھے بہت عزیز ہے، میرے عزیز ترین مرحوم دوست کی بیٹی. انہوں نے آرام سے جواب دیا. آپ کا ایسا کون سا دوست ہے جس سے میں واقف نہیں؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا. نام بتانے سے کیا حاصل؟ تمہارے حافظے میں وہ نہیں ہوگا، اور پھر اسے دنیا سے گزرے ایک مدت ہو گئی. عرصے بعد اس کی بیٹی سے رابطہ ہوا ہے. میں نے اسے کتنے یقین سے تمہارے پاس بھیجا تھا. تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہادی. سوری بابا جان، غلطی ہو گئی. آپ اسے ایک بار پھر بھیج دیجیے گا، میں اسے ایڈجسٹ کر لوں گا. بابا کم ہی اتنے ناراض ہوتے تھے. اس نے عافیت اسی میں جانے کی غلطی تسلیم کرے. کوشش تو کروں گا، لیکن مشکل ہی ہے کہ اب وہ میری بات مانے گی. بابا جان نے ٹھنڈا سانس بھرا تھا. وہ خاموش ہی رہا. 2 دن بعد وہ پھر اس کے سامنے تھی. جی تو مس سنیہا، کام سمجھ لیا آپ نے؟ روایتی پیشہ ورانہ انداز میں اس نے سنیہا کو گائیڈ لائن دی تھی. اینی کویسچن مس سنیہا؟ ہادی نے اس کے چہرے پر نظر جمائے استفسار کیا. اس دن کی ملاقات تو بہت مختصر ہی رہی. جانے کیوں آج اس لڑکی کے نقوش بہت مانوس اور دیکھے بالے سے لگ رہے تھے، لیکن بہت غور کرنے پر بھی وہ اندازہ نہ لگا پایا کہ سامنے بیٹھی لڑکی کس کی شباہت کے لیے ہوئے ہے. خیر، دنیا میں بہت سے چہرے ملتے جلتے لگتے ہی ہیں. اس نے اس کے نقوش کھوجنے کا سلسلہ موقوف کر دیا تھا. سنیہا کے چہرے پر ایسے آثار نمودار ہو رہے تھے جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو مگر کہہ نہ پا رہی ہو. جی مس سنیہا، ہادی نے اسے بات کرنے کا حوصلہ دیا. بس دراصل یہ ہے سر کہ میں پہلی بار انٹرویو دینے آئی تھی، تب رضا انکل نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ویکینسیز نکلی ہوئی ہیں، میں بھی اپلائی کر دوں. ایم آئی سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مجھے خاص طور پر بغیر کسی ضرورت کے بھیجا گیا ہے. اب بھی مجھے رضا انکل کی وجہ سے مجبوراً آنا پڑا ہے. ان کے حد درجہ اصرار کے سامنے مجھے اپنا مسلسل انکار بہت برا لگا. میں نے کئی جگہوں پر اپلائی کر رکھا ہے. میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ جیسے ہی اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ہادوں کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. محترمہ ضرورت سے زیادہ لمبی ناک کی مالک تھیں. بات یہ ہے مس سنیہا کہ آپ کام ہمارے معیار کے مطابق ہوا تو آپ چاہیں گی بھی تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. اس نے مسکراتے ہوئے اسے مخاطب کیا. میں کوشش کروں گی سر. وہ بھی دھیمے سے مسکرا دی تھی. یار صابر، بندہ سارا دن کا تھکا ہارا شام کو گھر آتا ہے، کچھ ڈھنگ کا پکا لیا کرو. بند مزہ سا سالن کھاتے ہوئے وہ صابر سے شکوا کیے بنا نہ رہ پایا. صاحب، 5 سال پہلے صابر اس گھر میں ڈرائیور کے طور پر آیا تھا. اب صابر کھانا بھی پکاتا ہے، ملازمہ کے سر پر کھڑے ہو کر صفائی بھی کرواتا ہے، لانڈری سے کپڑے بھی دلواتا ہے، اور آپ دونوں گھر میں نہ ہوں تو گھر کی چوکیداری بھی کرتا ہے. یعنی صابر ڈرائیوری کے علاوہ ہر کام کرتا ہے. تو جس بندے کے سر پر اتنے کام ہوں وہ کھانا ایسا ہی بنا سکتا ہے. پشتو لہجے میں اردو بولتا سرخ سفید رنگت والا صابر آج کافی ناراض سا تھا. خیر خان صاحب، اتنی برہمی؟ ہادی نے مسکراتے ہوئے پوچھا.
یہ آپ اپنے بابا جان سے پوچھو، صابر اس گھر کے لیے 24 گھنٹے جان مارتا ہے، اس ہڈ حرام پینوں سے چیخ چیخ کر سارے کام گھر کی صفائی کرواتا ہے، اور آپ کا بابا صاحب کالونی کے بچوں کو گھر بلا کر گھر میں کرکٹ میچ کرواتا ہے، سارے گھر میں بچے وہ ادھم مچاتے ہیں کہ اللہ توبہ، فریج میں گھس کر چیزیں چٹ کر جاتے ہیں، لان کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ اب آپ ہی بتاؤ، صابر غصہ نہ کرے تو کیا کرے؟ بالکل کرے، صابر غصہ کرنا صابر کا حق بنتا ہے۔ ہادی نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ غصہ کرنا صابر کا حق بنتا ہے اور اپنے حقوق و فرائض کا کچھ خیال ہے میاں؟ بابا جان تنگ کر بولے۔ کیوں، اب میں نے کیا کر دیا؟ اس نے بیچارگی سے پوچھا۔ میں کہہ رہا ہوں شادی کر لو، تم بڈھے ہوتے جا رہے ہو اور میں بڈھا ترین، پوتے پوتیاں کھلانے کی آرزو لیے ہوئے تمہاری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، اب تم چاہتے ہو کہ میں بھی یہ حسرت لیے مر جاؤں؟ اللہ کا نام لیں بابا جان، ممی کے انتقال کے وقت میری عمر بمشکل 19-20 سال تھی، وہ کہاں سے میری شادی کی حسرت لیے رخصت ہوئی؟ وہ حیران ہوتے ہوئے بولا، اچھا تو اب تو تمہاری عمر 19-20 سال نہیں ہے نا؟ کتنا عرصہ ہو گیا ہے تم مجھے ٹالتے ہوئے، اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ انہوں نے دو ٹوک لہجے میں بابر کرایا۔ شادی تو میں کر لوں بابا جان، لیکن شادی کے لیے ایک قدر لڑکی کا ہونا بھی ضروری ہے، اور مجھے فی الحال کوئی ایسی لڑکی نہیں ملی جس کو ایک نظر دیکھنے کے بعد میں اپنا دل دے بیٹھوں۔ اپنا دل اپنے پاس سنبھال کر رکھو، وہ شادی کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے، اور حیرت ہے اتنے میچور ہو کر بھی تم پہلی نظر کی محبت پر یقین رکھتے ہو۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ وہ ہنس پڑا۔ خیر تمہارا مطلب جو بھی تھا، میرا مطلب صرف یہی ہے کہ اب تم سنجیدگی سے شادی کے متعلق کوئی فیصلہ کرو۔ اتنی ڈھیر ساری لڑکیوں سے تمہارے لیک سلیک ہے، کیا کوئی بھی بھلی نہیں لگتی؟ وہ اب دوستانہ انداز میں پوچھ رہے تھے۔ میں نے کسی کو اس نظر سے نہیں دیکھا، وہ صاف گوئی سے بولا۔ تو اب دیکھ لو، اور مجھے لگتا ہے تمہاری نزدیک کی نظر کچھ کمزور ہے۔ کیا مطلب ہے بابا جان، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ وہ مسکرا دیے۔ میں فی الحال تم سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر تم اپنی زندگی کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تو کیا مجھے اختیار دو گے کہ میں تمہارے لیے کچھ سوچ سکوں؟ باپ ہوں تمہارا، آخر جو سوچوں گا تمہارے بھلے کا ہی سوچوں گا۔ آف کورس بابا جان، آپ میری زندگی سے متعلق تمام فیصلوں کا اختیار رکھتی ہیں، میں نے کب آپ کو انکار کیا؟ کوئی لڑکی آپ کو اچھی لگی ہے تو مجھے بتائیں کون ہے وہ، میں ضرور اس کے بارے میں سوچوں گا۔ وہ بابا جان سے لڑکی اگلوانا چاہ رہا تھا، مگر وہ بھی اپنے نام کی ایک تھے۔ لڑکی تمہارے آس پاس ہی ہے، اسے تم خود کھوجنا ہے۔ میرے خیال میں تو ایک عورت میں 3 خوبیاں ہوں تو اسے شریک سفر بنایا جا سکتا ہے۔ تعلیم یافتہ ہو، باشعور ہو اور پروکار ہو، اور جو لڑکی میں نے تمہارے لیے سوچی ہے ان 3 خوبیوں کے ساتھ خوبصورتی اس کی ایک اضافی خوبی ہے، بہت جچے گی وہ تمہارے ساتھ۔ آخر آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اس کی حیرانی بڑھتی جا رہی تھی۔ کہا تو ہے اپنے آس پاس دیکھو، کچھ تو دماغ لڑاؤ، ناکام ہوئے تو میں بتا دوں گا۔ تو گویا آپ میرے ساتھ کسوٹی کھیل رہے ہیں؟ وہ ہنسا۔ جو بھی سمجھ لو۔ بابا جان مسکرائے۔ اوکے باس، کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ وہ مسکراتا ہوا دوبارہ صابر کے بنے بد مزہ کھانے کی جانب متوجہ ہوا۔ ایکسکیوز می سر، سنڈے میگزین کے لیے ثاقب مراد کا فیچر ابھی تک نہیں پہنچا ہے۔ سنیا اجازت دے کر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ہاں، ثاقب کا فون آیا تھا، ابھی تھوڑی دیر میں فیچر سمیت پہنچ رہا ہے۔ اس نے لیپ ٹاپ سے نگاہیں ہٹا کر ایک لمحے کو دیکھا تھا، وہ جواب سن کر واپس پلٹ گئی۔ مس سنیا، اس نے اچانک اسے پکارا۔ جی۔ وہ پھر مڑی۔ اب یہاں سیٹ ہے نا؟ میرا مطلب ہے کوئی پرابلم تو نہیں؟ وہ شاید اپنی تسلی چاہ رہا تھا۔ سچ تو یہ تھا سنیا نے چند دنوں میں ہی اپنا ٹیلنٹ ثابت کر کے دکھا دیا تھا۔ بظاہر چپ چاپ کام کی جانے والی لڑکی نے بے پناہ صلاحیتیں رکھتی تھی، چند ہی دنوں میں اس کی زریق نگاہوں نے یہ صلاحیتیں بانپ لی تھی۔ نہیں سر، مجھے یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ شائستگی سے جواب دے کر پلٹ گئی تھی۔ وہ لڑکیوں کی اس کلاس سے تعلق نہیں رکھتی تھی جن سے کوئی فالتو بات چیت کی جا سکے۔ تھینکس بابا جان۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کسی ڈھنگ کے بندے کی سفارش کی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے سوچا، پھر دوبارہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ ایس خان کون صاحب ہیں؟ وہ دن سے کالم لگ رہا ہے ان کا، مجھے تو کوئی منجا ہوا کالم نویس لگتا ہے، لیکن نام پہلے کبھی نہیں سنا۔ بابا ناشتے کی میز پر اس سے مخاطب تھا۔ پتہ نہیں بابا، شمسی ہی نئے نئے کالم نگاروں کو دریافت کر رہا ہے، آفس جاؤں گا تو پوچھوں گا اس سے۔ وہ بخار اور فلو کی وجہ سے نڈھال ہو رہا تھا، 2 دن سے گھر پر ہی بستر سنبھال رکھا تھا۔ بہت شاندار لکھا ہے۔
بابا کی اتنی تعریفوں پر اس نے ان کے ہاتھ سے اخبار لیا. ابھی تو سرسری سا ہی پڑا تھا. چند دنوں سے اخبار میں 9 معز کالم نگاروں کے لیے ایک گوشہ مختص کیا گیا تھا. روز ہی کوئی نہ کوئی نیا نام چھپ رہا ہوتا. اچھی دریافت ہے. اس نے شمسی کے انتخاب کو سراہا. آئندہ اس کالم کو نمایاں جگہ پر لگانا. بابا نے ہدایت کی. آپ کہیں تو ایڈیٹوریل پیج پر لگا دوں؟ وہ ہنسا. خیر وہ وقت بھی دور نہیں جب یہ ایڈیٹوریل پیج پر بھی آ جائے گی. آ جائے گی؟ یار بس مذکر مونس کی غلطیاں نکالتے رہا کرو. صابر کے ساتھ رہتے اتنے برس بیت گئے، زبان پر تو اثر پڑے گا نا.